नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 अशरे मुकम्मल हो गए, यानी 19 रोजे निकल गए हैं। आज 20वीं है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें ये 2 अशरे रोज़ा रखने की महज अपनी मदद तौफीक से और हमारी कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए हमें आसानी के साथ रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। रोजा हम पर ही नहीं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, पहले लोगों पर भी था। हम लोग सुबह से लेकर और शाम तक रोजा रखते हैं, इससे ज्यादा रोजा नहीं है। यहूदी लोग, जिनको हम पूरी दुनिया में साजिश का गढ़ कहते हैं, उनका एक रोजा 25-25 घंटे का भी है। कितना? 25 घंटे का। और वो इसे मुकम्मल पाबंदी के साथ रखते हैं। उन्होंने कई ऐसे रोजे रखे हैं, मसलन यरूशलेम की आज़ादी, बनु कद जो था उनसे उससे आज़ादी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बनी इसराइल जब मिस्र से फिरौन के चुंगल से निकलकर जब वादी यती में आए, उस वक़्त का रोज़ा, यानी 9-10 मुहर्रम, यानी मुख्तलिफ रोज़े ईसाई लोग भी रखते हैं। लेकिन वो जो रोज़ा रखते हैं ना, वो हमसे हार्ड होता है। हमसे हम जो रोजा रखते हैं ये आसान है। लेकिन एक बात है, वो जब रोजा रखते हैं ना, तो फिर वो रोजा रखते हैं, हमारी तरह धड़र फड़र नहीं करते। वो अपने मामलात में भी ठीक करते हैं। मैं एक जगह तहकीक कर रहा था, तो 10 चीज से उन्होंने ऐसी बताई जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। पूरी दुनिया पर वो जिसे चाहे मरोड़ देते हैं, जिसे चाहे छोड़ देते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा हो, वर्ल्ड बैंक हो, जो भी कुछ हो, जिसे IMF कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब उनकी मुट्ठी में है। थोड़े से जिनको हम यहूदी साजिश कहते हैं कि वो यहूदियों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आज मेरा जी चाहता है कि मैं इस पर थोड़ी सी बात। हम मुसलमानों को अपनी नाकारियां, नाकामियां और अपनी बदअहदियां और अपना काम चोरी को छुपाने के लिए हमने सबसे बड़ी जो बात या बहाना रखा है वो ये है कि ये यहूदी साजिश है। जितने हमारे बुरे करतूत हैं, जब उनके नताइज सामने आते हैं तो हम कहते हैं इसके पीछे यहूदियों का हाथ है। यार मुझे एक बात बताइए, आप निकम्मे, निठल्ले, किरदार के लिहाज से बेईमान, मिलावट, जखीरा अंदोसी, अपनों से गद्दारी, अपनों के साथ बेवफाई, ये सारी सिफात पाई जाती है। पैसा हमारे पास है, सिफत हमारे पास कोई ऐसी है नहीं कि हमारे खिलाफ कोई साजिश करे। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता है, नंबरदार रहता है। उसके पास गाय, बैल, भैंसें, जमींदारा और हर किस्म की मशीनरी है, वसाइल की बहुतात है। उसके पास नौकर चाकर हैं, पैसा है। अब ऐसे आदमी से जो गलियों में आवारा घूमता है, जिसके पास कोई नस्ब-उल-ऐन नहीं है, जिसके पास जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है, जिसके पास कारोबार नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, वो जहां भी देखता है वो किसी का खीसा काटता है, किसी से बेईमानी करता है, किसी के चारा काट लाता है, किसी की गंदम भर लाता है और झूठी मूठी कस्में उठाता है। वो तमाम गांव को आगे लगाए रखता है। ऐसे आदमी, ये जो आदमी है,
کیا جو نمبردار پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، جس کے پاس وسائل کی بہتات ہے، پیسے کی بہتات ہے، ڈھور ڈنگر ہیں، زمین جوڑی ہے، فصلوں کی بہتات ہے، اس کے پاس اناج کی کمی نہیں ہے، وہ اس بھوکے ننگے کے خلاف کیوں سازش کرے گا؟ یہی چیز ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم لوگ دوسروں کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں. جو بھی دیکھو بڑے سے بڑا ہے، وہ سی وی دابے پھرتا ہے، کہتا ہے مجھے نوکری چاہیے، مجھے نوکری چاہیے. وہ چھوٹا ہے وہ بھی نوکری، ان پڑھ ہے وہ بھی نوکری، جو آدمی یہ کرتا ہے. لیکن ہم نے جن چیزوں میں پیسہ ہے، جن چیزوں میں عزت ہے، شہرت ہے، دنیاوی طور پر گرفت ہے، ہم ان چیزوں کو کبھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے ایک بہت پہلے یہ پڑھی تھی. یہ شیعہ اور سنی دونوں کی یہ متفقہ روایت ہے. کسی صاحب نے وہ روایات اکٹھی کی تھی جو سنی اور شیعوں میں متفقن علیہ ہیں. تو اس میں یہ میں نے اس کتاب میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ نے جب رزق تقسیم کیا تو اس میں 10 حصے کیے، اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں، کاروبار میں رکھے، اور ایک حصہ دوسرے کاموں میں رکھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر متھے پہ، اگر بالفرض یہ حدیث نہ بھی ہو، پھر بھی ایک تاجر آدمی کو نوکروں کی ضرورت پڑے گی، اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی، وہ اس کی آئی چلائی ہوگی، وہ دوسروں سے روابط میں رہے گا، اس کے معاملات ہوں گے. اگر اسے کسی سے ادھار کی ضرورت بھی پڑے گی تو اس کے اثاثوں کو دیکھ کر لوگ اسے ادھار بھی دیں گے، وہ اس کا معاشرے میں اچھا وہ ہوگا. اور اگر وہ ایک حدیث میں ہے التجار یحشر الامین، کہ وہ التجار الامین کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا. ہمارے اندر کون سی صفت ہے جو یہودی ہمارے خلاف سازش کرے؟ وہ کہتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ تو روٹی مانگ کے کھا، کہیں سے خیرات لے. ہم اس سے یہ سکھاتے ہیں بھوکا رے، ننگا رے، کما کے کھا، اپنا کاروبار کا. پھر وہ کہتا ہے کہ امانت کا خیال رکھ، جو چیز کہے وہ کر، جو سودا بتائے وہی بیچ، 2 نمبری مت کر. ایک وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز تو کمائے وہ تیرا نہیں ہے، اس میں سے 20% جو ہے وہ غربا کا ہے، کمزور لوگوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے. یعنی ہم 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ 20% دیتے ہیں، وہ 20% دیتے ہیں. کوئی یہودی بھیک مانگتا نظر نہیں آتا. ہمارے اندر ایک دفعہ کوئی 10 پیکٹ گھی کے کوئی لے کر آ جائے تو 1000 کی لائن لگ جاتی ہے انہیں لینے کے لیے. پوری قوم کو بھکاری بنا دیا. کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. جو آدمی کاروبار کرتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. پھر وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ جو سودا کرو سچا اور کھرا کرو، زبان پر پکے رہو. آج ہمارے جتنے بھی فون ہیں، جتنے بھی اچھے پروڈکٹ ہیں، سب یہودیوں کے ہیں، سب یہودیوں کے. ہم کہتے ہیں یہ یہودی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، یہ پیپسی ہے، یہ کوک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. ایک لمبی چوڑی لسٹ ہمیں تھما دی جاتی ہے کہ یہ اسرائیل کی وہ ہیں. اللہ کے بندو، اسرائیل کے مانا اسرائیل کے، لیکن تم ان جیسے کوالٹی تو لے کے آؤ، ان جیسا معیار تو لے کے آؤ. وہ لوگ جو کہتے ہیں مہنگی ہے، سستی ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ جو چیز دکھاتے ہیں وہ بیچتے ہیں. پھر اس نے ایک اور بات کہی، اس سے میں ایسا محسوس ہوا، میں تڑپ کے رہ گیا، میرا
کلیجہ چھنی ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ یورپ میں کچھ دکانیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم سودا لیتے ہو پسند نہیں آتا تو ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر ہماری بات جھوٹی ہے تو ہم اس کا ہرجانہ دینے کے لیے, اس کا نقصان بھرنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس پہ لکھا ہوا دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ جوش کی دکان ہے, یہاں پر جو بات کہی جائے گی وہ ہوگی. کہتے ہیں ہم محمدی سودا نہیں بیچتے, ہم یہودی سودا بیچتے ہیں. کتنا بڑا تماچا ہے ہمارے منہ پر. ایک تو ہم جو چیز ٹھیک نہیں دیتے, اگر گاہک واپس آ جائے تو اس کی وہ بےزتی کرتے ہیں کہ خدا کا نام, اور پھر کہتے ہیں یہودی. بھائی ہاں, یہودی سازش ہے کہ اگر ہم ایماندار ہو گئے تو یہ جو بے ایمان طبقہ ہے یہ ذبح ہو جائے گا. کہیں ایمانداری, وقت کی پابندی ہے. وقت کی پابندی سے میں آپ کو ایک بات یاد کہ ہم روزے میں جو افطاری ہے اس بالکل گھڑی پہ ایسے سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے, ہم کہتے ہیں افطاری سحری بند. جیسے ہی ادھر ایسے اعلان ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے ہم فوری طور پہ بھائی روزے کا جو ہے نا وقت تاخیر نہیں ہونی چاہیے, لیٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نماز نکلتی ہے نکل جائے. اللہ نے ہر چیز وقت پر, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مقررہ وقت پر نماز ہے. ہم جو دین کا درس دیتے ہیں معذرت کے ساتھ, جتنی وقت کی خلاف ورزی, ٹائم کی خلاف ورزی مساجد میں ہوتی ہے اتنی کہیں نہیں ہوتی. یہ درسگاہ ہے, یہ معاشرے کے لیے ایک نمونہ ہے. ہم نماز کو کوئی اہمیت نہیں ہے کتنے بجے ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, کوئی خاص. اور بالخصوص جہاں مولوی صاحب تقریر کرنے لگ جائیں, جمعے کا وقت ہو, عید کا وقت ہو, جنازے کا وقت ہو, اتنی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں. مجھے ان 3-4 اوقات میں تقریر کرنا زہر لگتا ہے. ایک جنازے کے وقت میں, ایک نکاح کے وقت میں, ایک جب جمعے کا جو آپ نے وقت دیا ہوا ہے وہ وقت ہو رہا ہے اور مول صاحب کی جو ہے نا دھواں دھار تقریریں چل رہی ہیں, یہ حدیث بھی وہ حدیث بھی, یہ آیت بھی وہ آیت بھی, یہودی نے یہ کر دیا. نہیں بھائی, نماز کا وقت ہے. تم محراب و ممبر پر بیٹھ کر, ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک اپنے اس قول کی جو وہ مسجد میں گھڑی لگی ہوئی ہے اس کا تو اس کے خلاف ورزی کا تو مرتکب ہو رہا ہے, اور اسے تو پھر اس کے بعد سلام پھیر کر پھر مول صاحب کو جو ہے نا وہ آتا ہے کہ جی دین کا کام ہے جتنا پہنچے. بھائی بات یہ ہے دین پہنچانے سے نہیں, کر کے دکھانے سے. کونو مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. اچھا, جن کو تم نے وقت بھی لیٹ کیا, نماز بھی لیٹ کی اور اس کے بعد پھر گھیر کے پہنچ, ان پر آپ کی باتوں کا کتنے فیصد اثر ہوا؟ کتنے لوگ تجدید ایمان پر آ گئے, کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ آ رہے؟ نہیں, بس یہ ایک مشق ہے, بس کرتے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رمضان میں لوگ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نکالتے ہیں. کچھ لوگ نکالتے ہیں صدقہ فطر ہے, آگے سے فطرانہ ہے. ہر گھر میں 50-50 لوگ پھیرے مارتے ہیں, ہم غریب ہیں فطرانہ دے دو, ہم غریب ہیں ہم فطرانہ دے دو. کیا پوری قوم کے پاس کوئی ایسا لایا عمل نہیں ہے کہ ہم اس بھیکاری پن سے ہماری جان چھوٹ جائے, ہم لوگ اس دلدل سے باہر نکل آئیں؟ کس چیز کی کمی ہے جو سارے دن مانگتا ہے؟ کیا کوئی ایسی ہم تدبیر نہیں کر سکتے کہ ان مانگنے والوں کو محلے کی سطح پر, گاؤں کی سطح پر, یونین کونسل, تحصیل, ضلع کی سطح پر, صوبے کی سطح پر ہم کوئی ایسا نظام قائم کر دے جو مانگے اسے دو, انہیں ہنر دو, انہیں سارے کام کرو, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن چلیں بہرحال یہاں یہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں, وہ بھی نکالتے ہیں. ہم 2.5% نکالتے ہیں, وہ 20% نکالتے ہیں.
وہ 20% نکال کر خوشحال ہوتے ہیں، ہمیں 2.5% دیتے ہوئے اندیشے آتے ہیں، ہم اپنے بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا لیتے ہیں اور ہم تعویل کرتے ہیں نہیں اس میں یہ مال بھی شامل نہیں، یہ مال مول صاحب کہتا ہے کہ نہیں، جس میں غریب کا فائدہ ہو وہ سونے کی جگہ پر چاندی کا نصاب ٹھوکے پھرتا ہے۔ اور یہ سب طرف ہی ایک ایسی افراتفری ہے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کا کھیسا کٹ جائے۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ جو یہودی سازش، یہودی روزے، یہودی کاروبار، یہودی ہے بھائی، ایسے نہیں بنتے۔ پھر ہمارے پاس کسی کام کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہے، ہم اپنا کام رات کو طے کر کے اس کا ایک فارمیٹ بنا کے نہیں سوتے، ہم صبح اٹھتے ہیں بس اندھا دھند چلتے ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں، ہمارے پاس کسی کام کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی ڈائری نہیں ہوتی، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کوئی لایا عمل نہیں ہوتا، بس ایسے ہی ہے جیسے جانور کو گلے سے پٹا اتارو، سنگلی اتارو، اسے بیچ دو، اسے یہ معلوم نہیں ہے اس فصل میں منہ مارنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ کھاتے ہیں، یہی چیز ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ جس قوم کے پاس لایا عمل نہیں ہے، جس قوم کے پاس کاروبار نہیں ہے، جس قوم کے پاس امانت داری نہیں ہے، جس قوم کے پاس ملاوٹ ہے، دو نمبری ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، وہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بس اس سے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔